इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता नम्मामुल, चुगल को जन्नत में दाखिल नहीं होगा। हदीस नंबर 11, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गस्सा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। अस्सलाम वालेकुम। सुभान अल्लाह। हुसैन आज यूं ही नहीं सर कटा के सोए गए, हुसैन आज यूं ही नहीं सर कटा के सोए गए, जमाना सोया था उसे जगा के सोए गए। हुसैन आज यूं ही नहीं सर कटा के सोए गए, जमाना सोया था उसे जगा के सोए गए। बदन हुसैन का है फातिमा की चादर पर, जमीन पे अर्श मुअल्ला बिछा के सोए गए, जमीन पे अर्श मुअल्ला बिछा के सोए गए। अब आइए महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए फिर से मैं नात शरीफ पढ़ने के लिए मदरसा फैजान मुस्तफा का एक बुनियाद तालिब इल्म को आवाज देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद तौसीफ अहमद है। उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, एक नया अंदाज लेकर आओ बज़्म नाज में, सारी महफिल झूम उठे बस तेरी आवाज में। हम रिंद गए एक जामे मोहब्बत का पिला दे, अल्लाह के महबूब का दीवाना बना दे, अल्लाह के महबूब का दीवाना बना दे। मैं एक बार जनाब तौसीफ अहमद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। एक बार दरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम, सल्लु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ, अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। या खुदा आबरू रख मेरी तू, या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा अल्लाह हूँ। बेशक। या खुदा आबरू रख मेरी तू, तेरी हमदो सना कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की काहे हकीकत। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की काहे हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा हूँ। तू जो चाहे तो बन जाए किस्मत, मेरे सजदों की काहे हकीकत। तेरी चौखट पे सर को झुका कर, फर्ज अपना अदा कर बेशक रहा हक है। हूँ। अपने महबूब का दर्द दिखा दे, मेरा सोया मुँह का दर्द जगा दे। अपने महबूब का दर्द दिखा दे, मेरा सोया मुँह का दर्द जगा दे। लुत्फ़े दुनिया को ले आज से मैं, लुत्फ़े दुनिया को ले आज से मैं, अपने दिल से जुदा कर सुभान अल्लाह, बेशक हक है। वाह। अपने मालिक का मैं नाम लेकर बज़्म की इब्तिदा कर रहा
سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب محمد توصیف احمد جو اپنے بہترین انداز میں نعت شریف پڑھ رہے تھے. اب آئیے دینیات بتانے کے لیے جن سے میری مراد عارش اور زید ہے وہ آئیں گے اور ہم تمامی حضرات کو دینیات کے حوالے سے کچھ باتیں بتائیں گے. پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے. پیا جس نے زہر کا جام وہ بیٹا علی کا ہے. جو آیا کربلا میں کام وہ بیٹا علی کا ہے. اور تمہیں معلوم ہی کیا ہے ہندوستان والوں جو ہند میں اسلام لایا وہ بیٹا علی کا ہے. جو ہند میں اسلام لایا وہ بیٹا علی کا ہے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عارش بھائی میں آپ سے کچھ اسلام کے سوال کروں گا, کیا آپ اس کے جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ. اچھا بتائیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک کیا ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. اچھا میرا دوسرا سوال, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کس شہر میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت عرب کے مشہور شہر مکہ مکرمہ میں ہوئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا تیسرا سوال, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کس تاریخ اور کس مہینے میں ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت 12 ربیع الاول شریف کو ہوئی. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت کس دن ہوئی؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بشہادت پیر کے دن ہوئی. ماشاء اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد محترم کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والد محترم کا نام حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا کیا نام ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ مبارک کہاں ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا روزہ مبارک مدینہ منورہ میں ہے. سبحان زندگی کا شعور لاؤں گا. اے درد دل بھروسہ رکھ تیرا تحفہ ضرور لاؤں گا. اے درد دل بھروسہ رکھ تیرا تحفہ ضرور لاؤں گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے عارش اور زید جو بہترین انداز تاکہ بچوں کی حوصلہ افزائی ہو. پھر سے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں نعت شریف پڑھنے کے لیے مدرسہ فیضان مصطفیٰ کے اور نہاد طالب علم کو آواز دینے جا رہا ہوں, جن سے طالبہ کو میں آواز دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد علماء ہے. ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں, پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے, پہلے عشق کی نبی کی شمع جلائیے, پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے. پہلے نبی کے عشق کی شمع جلائیے, پھر وادی حیات کو کعبہ بنائیے. میں ایک بار علماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وآلہ وسلم. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی, دولت جو چاہو دونوں جہاں
आँखों का तारा नाम मोहम्मद पाई मुरादे दोनों जहां में पाई मुरादे दोनों जहां में जिसने पुकारा नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद अपनी रज़ा के कुर्बान जाऊं अपनी रज़ा के कुर्बान जाऊं जिसने सिखाया नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद अपने जमील रज़वी के दिल में अपने जमील रज़वी के दिल में आजा समा जा नाम मोहम्मद आँखों का तारा नाम मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये बच्ची बहुत ही बेहतरीन अंदाज में नात शरीफ पढ़ रही थी। अब आइए फिर से दिनियात बताने के लिए जिनसे मेरी मुराद खतीजा और आलिया है। उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, प्यासा रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, प्यासा रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर, प्यासा रहोगे साक़िए कौसर को छोड़कर, पी जाओ चाहे सात समंदर निचोड़कर। कितना बुलंद हो गया मिट्टी का आदमी रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर, रिश्ता रसूल पाक के कदमों से जोड़कर। पहला कलिमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरा कलिमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तीसरा कलिमा तबजील सुभानअल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। सादिक बिल कुरान पाक पढ़ने की दुआ, बुलंदी से उतरने की दुआ, बुलंदी पर चढ़ने की दुआ, सोने से पहले की दुआ, खाने से पहले की दुआ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ये दिनियात की बातें बता रही थी। अब आइए फिर से महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं फिर से नात शरीफ पढ़ने के लिए एक ऐसे तालिबा को आवाज सुखन देने जा रहा हूँ जिनसे मेरी मुराद रोजमीन है। उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, जो अली के लाल होते हैं वो गरीबों को पाल लेते हैं, जो अली के लाल होते हैं वो गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिर जाते हैं उन्हें वो संभाल लेते हैं। जो अली के लाल होते हैं वो गरीबों को पाल लेते हैं, जो गिर जाते हैं उन्हें वो संभाल लेते हैं। और गौसे पाक को अल्लाह ने वो मर्तबा अता किया, मेरे गौस कब्र से मुर्दा जिंदा निकाल देते हैं, मेरे गौस कब्र से मुर्दा जिंदा निकाल देते हैं। चुप हो जाओ यार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, फलक के नज़ारों ज़मीं की बहारों, सभी ने मनाओ हुजूर आ गए हैं, हुजूर आ गए हैं, हुजूर
رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان سبحان اللہ ارے کز کلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں سایہ ہے ثنائے حبیب خدا کا سایہ ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا نبی کے گداؤ سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی دے مناؤ حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں حضور آ گئے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام رسول اللہ سے جس کو عقیدت گئے محبت گئے رسول اللہ سے جس کو عقیدت گئے محبت گئے وہی دونوں جہاں میں کامرا گئے یہ حقیقت ہے خدا نے کیا گئے جو فرض وہ اپنی جگہ لیکن نبی کی نعت لکھنا پڑھنا بھی عبادت ہے نبی کی نعت لکھنا پڑھنا بھی عبادت ہے اب آئیے میں تقریر کرنے کے لیے پہلے اسی مدرسے میں پڑھتے تھے حضرت کے پاس اب دارالعلوم فیضان رسول میں پڑھتے ہیں ہمارے استاد محترم حضرت حافظ و قاری جناب توصیف رضا صاحب قبلہ کے پاس پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ان کے سطر پارے حفظ ہو چکے ہیں اب آئیے آپ لوگوں کو تقریر سنانے کے لیے میں ایک ایسے ہونہار طالب علم کو آواز دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد محمد سید حمزہ علی گئے ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں خطابت کی دنیا پہ گئے حکمرانی خطابت کی دنیا پہ گئے حکمرانی دلوں کو جگاتی گئے سحر البیانی فدا ان کی تقریر پر یقیناً ہے زمانہ گلوں کا تبسم کلی کی جوانی گلوں کا تبسم کلی کی جوانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءكم من اللہ نور وکتاب مبین صدق اللہ العظیم صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا اور میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا
تیرا دے ڈال صدقہ سبحان اللہ بے نور شک دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا آئیے محترم حضرات سب سے پہلے آقا نامدار مدنی مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا نظرانہ پیش کرے بڑے بلند آواز سے اللہم صلی اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات گرامی آج میری تقریر کا عنوان نور مصطفیٰ ہے ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے تحقیق کیا گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور و روشن کتاب یعنی اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے محبوب دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لفظ نور سے ذکر فرمایا یہ وہ نور ہے جو آفتاب و مہتاب کے نور سے بھی کروڑوں درجہ زیادہ روشن ہے آفتاب کا نور ایک حد کے بعد گھٹنے لگتا ہے مگر نور محمدی ہر آن دن دنارا چونا ترقی پاتا ہے اللہ تبارک و تعالی خود دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ یعنی اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے یعنی دن بدن تمہارا نور مدار ترقی پر ہے اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البشر مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں میں گدا تو بادشاہ وردِ پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ وردِ پیالہ نور کا نور دن دنا تیرا دے ڈال صدقہ انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا حضرات گرامی ہمارے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وہ نور ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر مخلوق سے پہلے پیدا فرمایا چنانچہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود فرمایا اول ما خلق اللہ نوری یعنی اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا یا رسول اللہ خدا تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کیا پیدا فرمایا یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے جابر اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم نہ جنت تھی نہ دوزخ نہ آسمان تھا نہ کوئی فرشتہ نہ جن تھا نہ انسان نہ مٹی تھی نہ پانی نہ آگ تھی اور نہ ہوا گرد کے کائنات کی کسی چیز کا وجود نہ تھا بے شک سبحان اللہ حضرات گرامی حدیث مذکورہ سے معلوم ہوا کہ اپنے آقا و مولا حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے حضرت جبرائیل نے عرض کیا مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے ہاں البتہ کہ اتنا جانتا ہوں چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا اسے میں نے 72,000 دفعہ دیکھا ہے یہ سن کر اللہ کے پیارے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا وعزت ربی انا ذالک الکوكب مجھے میرے رب کی عزت کی قسم میں یوں بتا رہا ہوں سبحان اللہ واہ حضرت جبرائیل نے سوچا کہ آج میں اتنی بڑی اور لمبی عمر بیان کر رہا ہوں مگر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآ وہی فرقہ وہی یاسی وہی قوہ وردانہ سبل ختمہ رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ سبحان اللہ بے شک حضرات گرامی ہمارا ایمان و یقین یہ ہے کہ
حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور علی نور ہے، انہیں اپنی طرح سمجھنا یا اپنی طرح سوچنا بہت بڑے گستاخی ہے۔ حضور ایسے نور ہیں کہ اسی نور سے ہی سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان قاضی بریلوی کیا یہ خوب ارشاد فرماتے ہیں، وہی نور حق وہی دل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کے زمان۔ سبحان اللہ بے شک حق ہے۔ واہ حضرات گرامی ایک مرتبہ درود شریف پڑھو، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی نور کہتے ہیں اسے جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا رہا ہے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت کدا تھا، سخت کالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات گرامی ایک مرتبہ درود شریف پڑھوں گا، اللہم صل علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں دو صحابی کرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے بارے میں عرض کیا اور باتیں ہونے لگی کیونکہ رات زیادہ گزر گئی۔ دونوں صحابیوں کو اپنے اپنے گھر جانا تھا کیونکہ رات زیادہ اندھیری تھی، روشنی کا بھی کوئی انتظام نہ تھا۔ جب وہ دونوں صحابی بارگاہ نور سے گھر کو جانے لگے تو دونوں صحابی میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور راستہ دکھائی دینے لگا۔ جب وہ دو ہی صحابی روشنی کی لاٹھی کی روشنی میں گھر کو جانے لگے تو دوسرے صحابی کا راستہ بدلنے لگا، یعنی دوسری طرف جانے لگا۔ جب وہ دو دوسری طرف جانے لگا تو دوسرے صحابی کی لاٹھی بھی چمکنے لگی۔ دونوں صحابی اپنی اپنی لاٹھی کی روشنی میں اپنے اپنے گھر پہنچ گئے۔ دیکھا آپ نے یہ بارگاہ نور کا فیض نور کے غلاموں کی لاٹھی کو بھی چمکا دیا۔ میرے بولنے میں یا حاضرین کے سننے میں کوئی بھی غلطی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما۔ میں توبہ کرتا ہوں، میرے ساتھ پڑھا اللہم صل علی استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ تھے جناب محمد سید حمزہ علی جو بہترین انداز میں تقریر کر رہے تھے۔ اب آئیے پھر سے دینیات بتانے کے لیے میں مدرسہ فیضان مصطفیٰ سے منہار طالب علم کو آواز دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد محمد ارسلان ہے۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں، واہ کیا جودو کرم گئے شگے بتا تیرا، واہ کیا جودو کرم گئے شگے بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شفقت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا گئے فریرا تیرا، عرش پہ اڑتا گئے فریرا تیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات ان سے پاک نظر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھانا کھانے کے سنت طریقے: کھانا کھانے سے پہلے اور بعد دونوں ہاتھ پوچھوں تک دھونا سنت ہے اور کلیا کر کے منہ کا گلسہ بھی دھو لیجیے۔ کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ ایک سنت یہ ہے کہ سیدھا گھٹنا کھڑا کرے، الٹا پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جائے۔ کھانا دائیں ہاتھ کی 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، انگوٹھا شہادت اور بیچ والی انگلی سے کھانا چاہیے۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت ہے۔ کھانا چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر اچھی طرح چبا کر کھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کر لیجیے۔ اگر شروع میں بسم اللہ یا دعا پڑھنا بھول جائے تو یاد آنے پر یہ دعا پڑھے: بسم اللہ اولا و آخرا۔ روٹی بائیں ہاتھ میں لے کر دائیں ہاتھ سے توڑے۔ کھانا ضرورت سے زیادہ نہ لیجیے اور گرنے سے بچائیے۔ روٹی کے ٹکڑے یا چاول کا دانہ گر جائے تو
تو اسے اٹھا کر کھا لینا چاہیے کہ مغفرت کی بشارت ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہاتھ اچھی طرح دھو کر پوچھ لیجیے۔ چھینکے مدنی پھول، چھینکتے وقت سر جھکائے، منہ چھپائے اور آواز آہستہ نکالے۔ چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے، سننے والے پر واجب ہے کہ جواب میں الحمد اللہ کہے۔ جواب سن کر چھینکنے والے کہے یغفر اللہ لنا ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھے جناب محمد ارسلان احمد جو بہترین انداز میں دینیات بتا رہے تھے۔ اب آئیے پھر سے محفل کی کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تقریر کرنے کے لیے دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد عالیہ ہے۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بہائی اور برائیوں سے روکتی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قبر کی پکار، اے انسان میرے اندر اندھیرا ہے، نماز کی روشنی لے کر آنا۔ میرے اندر گھبراہٹ ہے، تلاوت قرآن لے کر آنا۔ ابھی ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک سجدہ ہے جسے تو گراس سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات کر دے گی وقار۔ اسلام میں ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز کیا جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 80 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ، یعنی نماز قائم کرو، کیونکہ میرا اللہ، میرا مالک، میرا خالق رحمان ہے، رحیم ہے، عزیز ہے اور مہربان ہے۔ جی ہاں حاضر محفل، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو بار بار ایک ہی بات کی کہ اے بندے کئی سجدے سے غافل نہ ہو جانا، اے بندے کئی سجدے سے غافل نہ ہو جانا۔ نماز کے بنا نہ تو ایمان کا تصور ہے اور نہ ہی اسلام کا۔ اللہ کی رضا کا سبب ہے نماز، ایمان کا جز ہے نماز، بدن کی راحت ہے نماز، انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے نماز اور فرشتوں کا محبوب عمل ہے نماز۔ غرض یہ ہے کہ نماز مومنوں کی معراج ہے، دن کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بے شک نماز ایک اور میں چراغ ہے، ان کا نکیر کے سراغ کا جواب ہے، تو پھر تو نماز سبحان اللہ بے شک تو عبادت کا مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے۔ اے میرے رب، میری دعا ہے کہ ہمیں نمازوں اور سجدوں کی طرف وضو کرنے والوں میں شامل فرما دے، آمین۔ تبھی تو نماز قائم کرو، کیونکہ یہی مومنوں کی معراج ہے، جن کا ستون ہے اور چہرے کا نور ہے۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے ایسی تو بازی بن جا، جیت نہ سبحان اللہ بے شک بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، پر پہلا شرط یہ کہ تو نمازی بن بے جا، شک سبحان اللہ تو نمازی بن جا۔ نماز نہ پڑھنے پر مصیبتیں، سرور کائنات فخر موجودات ارشاد فرماتے ہیں جو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے میں سستی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے 12 مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے، 3 دنیا میں، 3 مرنے کے وقت، 3 قبر میں، 3 قیامت کے دن۔ دنیا کی مصیبت، پہلا اس کی کمائی اور رزق سے برکت ختم کر دی جائے گی،
दूसरा, उसके चेहरे से सालिहीन का नूर और उनकी पहचान छीन ली जाएगी। तीसरा, वो मोमिनों के दिलों में नापसंद हो जाएंगे। मौत के वक्त की मुसीबत। पहला, वह प्यासा मरेगा, अगर चाहे तो दुनिया की तमाम नहरों का पानी पिला दिया जाए। दूसरा, उसकी रूह न्याय सख्ती से कब्ज की जाएगी। आखिर वक्त में उसके ईमान जाने का खतरा है। कब्र की मुसीबत। मुनकर नकीर का सवाल उस पर बहुत मुश्किल होगा। कब्र की तारीकी उसके लिए इंतहाई खौफनाक होगी। उसकी कब्र तंग हो जाएगी, यहाँ तक कि उसकी पत्नियां एक दूसरे में मिल जाएंगी। क़यामत के दिन की मुसीबत। उसका हिसाब बहुत सख्ती से लिया जाएगा। परवरदिगार आलम उससे नाराज होगा। अल्लाह ताला उसे जहन्नम में डाल देगा। वक़ाए किराम फरमाते हैं, जो कसर नमाज छोड़े चाहे एक ही वक्त की फांसी के, और जो नमाज ना पढ़े उसे कैद किया जाएगा, यहाँ तक कि वह तौबा करे और नमाज पढ़ने लगे। मेरे इस्लामी भाइयों, तमाम पुरानी आयत व हदीस और वाक़यात के जरिए मालूम हो गया कि नमाज छोड़ना और नमाज में सुस्ती करना व तर्क जमात कितना बड़ा गुनाह है। हमें चाहिए कि हम दिल में खौफ खुदा का पैदा करें और दिल में मोहब्बत रसूल का चिराग जलाते हुए अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करे रहे। दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझे और तमाम मुसलमानों को सिराता मुस्तकीम पर चलने की तौफीक खैर से नवाजे। आमीन। तो नमाज कायम करो। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज। न कोई बंदा रहा, न कोई बंदा नवाज, न कोई बंदा नवाज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी जो बेहतरीन अंदाज में बयान कर रही थी। अब आइए फिर से नात शरीफ पढ़ने के लिए मदरसा फैजान मुस्तफा से मैं एक तालबा को आवाज देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद नौशीन गए। उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, इधर न तीर न खंजर तमाम बाकी है, इधर न तीर न खंजर तमाम बाकी है, उधर हर एक दहन में जबान बाकी है। अजीब जंग ये जंगे करबला, जिसमें हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है, हुआ जो कत्ल वही खानदान बाकी है। ए बेटा, तुम लोग खामोश रहो यार। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक बार दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हरा गुंबद जो देखोगे, हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे, ज़माना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। अगर तैबा को जाओगे, अगर तैबा को जाओगे, तो आना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे, ज़माना भूल जाओगे। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों, अपनी रंगत पर, अपनी रंगत जब सुल्तान का जलवनुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमते अली, एक सिमते उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए ये सराफा नूर है और वो खिलौना नूर का, वो खिलौना नूर का। ना इतराओ ज़ियादा चांद तारों, अपनी रंग
اللہ کی ماں کو قسم، اللہ کی ماں کو ستانا بھول بے شک جاؤ سبحان اللہ تیرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے، مدینے کا پرندہ ہوں پکڑ سکتے نہیں مجھ کو، اگر گولی چلاؤ گے، اگر گولی چلاؤ گے نشانہ بھول سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ حیران گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ یہ تھی جناب نوشین جو اپنی یہ تھی نوشین جو اپنی بہترین انداز میں نعت شریف پڑھ رہی تھی۔ اب آئیے پھر سے تقریر کرنے کے لیے مدرسہ فیضان مصطفیٰ کے ایک ہونہار طالبہ کو میں آواز دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد عائشہ ہے۔ ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، یا رب تیرے کرم کا کرشمہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے، وقت اجل حضور کا جلوہ دکھائی دے، یاد حبیب سے معطر ہو دل و دماغ، دیکھو جدھر مدینہ مدینہ دکھائی دے، دیکھو جدھر مدینہ مدینہ دکھائی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوچھو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائے تو نہ اف نہ کہنا، نہ ان سے جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا، نرم دلی سے عرض کر کے اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر، جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ حضرات گرامی، اللہ کی رضا مندی اور ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اسی طرح دوستوں کی ناراضگی پر فکر مند ہوتے ہیں اور والدین کی ناراضگی پر کوئی افسوس نہیں کرتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ والدین کی ناراضگی در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ان کو خوش کرنا دراصل اللہ کو خوش کرنا ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے ان کو دونوں جہاں کی خوشیاں حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے و توفیق ہم سب کو اپنے والدین کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہو، عرض کہ یا رسول اللہ میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں، آپ کی خدمت میں ایک مشورہ کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا تیری والدہ؟ عرض کیا جی ہاں والدہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کی خدمت کرو، جنت اس کے قدموں کے تلے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جہاد یقیناً بہت بڑی عبادت ہے، لیکن اگر ماں باپ گھر میں موجود ہے اور اس حال میں ہے کہ ان کو اولاد کی ضرورت ہے تو چاہیے تو اپنے والدین کی خدمت کرو، اس کے قدموں کو چومو کہ اللہ نے ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دیا ہے۔ جس طرح اللہ کی راہ میں جان دے کر جنت دکھائی دیتی ہے، اسی طرح اگر اپنے والدین کی خدمت کے لیے کوئی اپنا مال وقت جان خرچ کرے تو اللہ اسے جنت کا مستحق بنا دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے قدموں کو چوم کر جنت کی چوکھٹ کا چومنے کا مزہ لیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی والدین کا سایہ دراز فرمائے۔ رسول اعظم کی خدمت میں ایک
रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करने वाले और जब भी मोहब्बत भरी नजर से देखे तो अल्लाह ताला हर नजर के बदले मकबूल हज का सवाब लिख देता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ बाप के दीदार की फजीलत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मोहब्बत भरी एक नजर पर मकबूल हज का सवाब। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे से बड़ा गुनाह हो गया है, क्या मेरे लिए कोई तौबा की सूरत है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारी माँ जिंदा है? उस शख्स ने कहा नहीं। आपने फरमाया कि तुम्हारी खाला है? उसने कहा जी हाँ खाला है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके साथ भलाई करो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस सिवा की असमा की अजमत और रहमत का अंदाजा हो गया होगा कि इंसान बड़े से बड़ा गुनाह ही क्यों ना कर ले, उसके अजाब से बचने के लिए और खुदा को राज़ी करने की शक्ल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई कि माँ के साथ नेक सुलूक किया जाए, यह खुदा की खास रहमत है। अगर माँ इस दुनिया से कुछ कर गई हो तो माँ की बहन के साथ नेक सुलूक किया जाए। सुभान अल्लाह, वाह। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये थी जो अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताबत कर रही थी। अब आइए फिर से दीनियात बताने के लिए जिनसे मेरी मुराद माहे नूर रोजबीन है, उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, सुबह तैबा में हुई बढ़ता गए बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बढ़ता गए बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया गए तारा नूर का, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में गए बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू रोजमिन। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माहिनूर। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगी। जी हाँ बिल्कुल कीजिए। फरिश्ते कौन हैं? फरिश्ते अल्लाह ताला की नूरी मखलूक हैं। फरिश्तों की गिज़ा क्या है? फरिश्तों की कोई गिज़ा नहीं, वो ना ही कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। फरिश्तों की गिज़ा क्या है? फरिश्तों के सरदार कौन हैं? फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। फरिश्ते क्या करते हैं? फरिश्ते वही करते हैं जिसका अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया है। नबी किसे कहते हैं? नबी उस इंसान को कहते हैं जिस इंसान को अल्लाह ताला ने हिदायत के लिए वही भेजी हो। दुनिया में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी कौन है? दुनिया में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी हमारे प्यारे हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हैं। क्या हमारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी पैदा हो सकता है क्या? जी नहीं, हमारे प्यारे नबी के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। अगर कोई नबी होने का झूठा दावा करे तो उसे क्या कहते हैं? अगर कोई नबी होने का झूठा दावा करे तो उसे कज़्ज़ाब कहते हैं। आला हजरत ने कंजुल ईमान में नबी के क्या माने बयान किए हैं? गैब की खबर देने वाला। चंद अंबिया किराम के अस्माए मुबारक बताएं। हजरत सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदुना मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदुना दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सैयदुना नूह अलैहिस्सलाम और हमारे प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये दोनों दिनियात बयान कर रही थी, माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में बता रही थी। अब आइए फिर से मैं तकरीर करने के लिए दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद अयान है। उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, अली के लाडला तेवर उठा के चलता है, अली के लाडला तेवर उठा के चलता है, शहीद होके कुरान सुना के चलता है, सरे हुसैन कर दिया नेज़े से ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکات دو. بے شک. ایک بار تقریر سننے اور سنانے سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا اللهم صل على سيدنا شفينا نبينا مولانا محمد وعلى آله وسلم. صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، اللہ کے حضور میں سر کو جھکا کے دیکھ، ملتا ہے کیا نماز میں سجدے میں. بے شک. سبحان اللہ. ملتا ہے کہ نماز میں سجدے میں جا کے دیکھ. وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز، وہ خوش نصیب ہے جسے منظور ہے نماز. مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز، مومن کی پاک روح کا ایک نور ہے نماز. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان نماز کی فضیلت بیان کرنا ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے مومن پر فرض فرمائی. اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بار بار ذکر فرماتا ہے. کہیں فرماتا ہے نماز قائم کرو، کہیں فرماتا ہے اے ایمان والو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت. السلام علیکم. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. حضرت علامہ مولانا عبد الجبار صاحب قبلہ، حضرت قاری اسرار صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. علماء کرام اسٹیج پر تشریف رکھتے ہیں. آپ حضرات ان کے چہرے کا دیدار کریں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں. اور جو بھی بچے آپ حضرات کے سامنے آئیں نعت و منقبت پیش کریں، انہیں دعاؤں سے بھی نوازیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ کی داد سے نوازتے رہیں. حضرات، آج میری تقریر کا عنوان نماز کی فضیلت بیان کرنا ہے. نماز اللہ تعالیٰ نے مومن پر فرض فرمائی. اس بات کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ذکر فرماتا ہے. کہیں فرماتا ہے نماز قائم کرو، کہیں فرماتا ہے اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو، کہیں فرماتا ہے اے لوگو تم بھی نماز ادا کرو اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دو. حضرات، حدیث شریف میں بھی نماز کی بہت سی فضیلت آئی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ عرض فرماتے ہیں، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے افضل ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض فرماتے ہیں نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا سب سے افضل ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں فرماتے ہیں نماز دین کا ستون ہے، نماز مومن کی معراج ہے. جس نے نماز کو قائم کرا اس کو دین کی دیوار میں قائم کرا. جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح پتجھڑ کے موسم میں پیڑوں سے پتے جھڑتے ہیں. جس طرح کسی ندی میں روزانہ 5 بار غسل کرنے کے بعد بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح گناہ دور ہو جاتے ہیں. ہر نماز سے دوسری نماز تک جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جو شخص نماز کا پابند رہے گا قیامت میں اس کی نجات کا باعث ہوگا. ہر چیز پر آنکھ اثر کرتی ہے مگر نمازی کی پیشانی پر آنکھ اثر نہیں کرتی. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں. اللہ نمازی کے درمیان کوئی نہیں رہتے. بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے ہی میں حاصل ہوتا ہے. پیارے نبی فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز دل کا سرور ہے. اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بولنے میں یا پھر حاضرین کو سننے میں کچھ غلطی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے. ہم سب مل کے توبہ کرتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے جناب جو بہترین انداز میں خطابت کر رہے تھے. اب آئیے
تلاوت قرآن کے لیے اور نماز جنازہ کا مکمل طریقہ بتانے کے لیے جناب محمد منہاج کو آئے اور سبھی حضرات کو نماز جنازہ کا مکمل طریقہ بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ نیت کی میں نے نماز جنازہ پڑھنے کی میں 4 تکبیروں کے ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود شریف واسطے رسول اللہ کے، دعا واسطے اس میت میں اس امام کے پیچھے منہ میرا کعبہ شریف کے طرف اللہ اکبر کہتا ہوا کانوں تک ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے اور یہ ثنا پڑھے۔ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناؤک و لا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر یہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا حمید مجید۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر بالغ مرد یا عورت ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اللہم اغفر لی حینا ومیتنا وشاہدینا وغائبینا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا۔ اللہم من احییتہ فاحیی علی الاسلام ومن توفیتہ فعلی الاسلام۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ چھوڑ دے، پھر پہلے داہنی طرف پھر بائیں طرف سلام پھیر لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور نابالغ لڑکا ہو تو یہ دعا پڑھے۔ اللہم اجعلہ لنا فرضا واجعلہ لنا اجرا واجعلہ لنا اجرا شافعا ومصفعا۔ اور نابالغ لڑکی ہو تو یہ پڑھے۔ اللہم اجعلہ لنا فرضا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومصفعا۔ میت کو قبر میں رکھتے وقت یہ پڑھے۔ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ میت کو جب مٹی ڈالے تو پہلی مرتبہ یہ پڑھے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ یہ پڑھے وفیہا نعیدکم، تیسری مرتبہ یہ پڑھے ومنہا نعیدکم تارۃ اخری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا وللآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے پھر سے تقریر کرنے کے لیے میں کیسے طلباء کو دعوت سخن دینے جا رہا ہوں۔
جن سے میری مراد محمد زید ہے، ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں، کچھ دولت پہ ناز کرتے گئے، کچھ صورت پہ ناز کرتے گئے، کچھ دولت پہ ناز کرتے گئے، کچھ صورت پہ ناز کرتے گئے، جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے گئے، جس کے ہاتھوں میں ہو دامن مصطفیٰ وہ امتی ہونے پہ ناز کرتے گئے۔ میں اکبر زید رضا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یہ بہت ہی مشہور معروف آیت کریمہ ہے۔ آپ جب قرآن کی تلاوت شروع کریں گے تو سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے آیت کریمہ نظر آئے گی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام مقدس کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ قرآن وہ مقدس کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کس کا قول ہے؟ کسی مدبر کا قول نہیں، کسی مخلوق کا قول نہیں، کسی محدث کا قول نہیں، کسی مصنف کا قول نہیں، بلکہ خالق مدبر کا قول ہے، خالق مخلوق کا قول ہے، خالق محدث کا قول ہے، خالق کائنات کا قول ہے۔ زمین اپنی جگہ سے ہل سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ سکتا ہے، شمس و قمر اپنا رخ بدل سکتے ہیں، دریا کی طغیانیں رک سکتی ہے، دن اور رات کی گردش رک سکتی ہے، تنا اور درخت اپنا رخ بدل سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں۔ اللہ کا قول بدلا نہیں جا سکتا، اللہ کی بات ٹالی نہیں جا سکتی۔ لتبدیل لکلمات اللہ، ساری کائنات مٹ سکتی ہے، ساری کائنات کا وجود بدل سکتا ہے، لیکن خدا کا فرمان نہیں بدل سکتا۔ خالق کائنات خود ارشاد فرماتا ہے، لا ریب فیہ، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جس میں کوئی شبہ نہیں، یہ وہ مقدس کلام ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، یہ وہ مقدس کتاب ہے جو شک و شبہ کی گنجائش سے پاک ہے۔ قرآن ببانگ دہل اعلان کر رہا ہے، جس میں شک کرنے والا بھی تصور ذہن میں نہیں لایا جا سکتا۔ برادران ملت اسلامیہ، انسانی ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انسانی ذہن کے پردے میں ایک اعتراض بڑھتا ہے، جس کلام میں شک نہیں پھر لوگ اس میں شک کیوں کرتے ہیں؟ نزول زمانہ میں بھی لوگ شک کرتے تھے۔ اس کا جواب یہ ہے، یقیناً اللہ کے کلام میں کوئی شک نہیں۔ اللہ کے کلام میں جو شخص شک کرتا ہے وہ اندھا ہے، اس لیے کہ وہ چشمے عقل سے قرآن کا مطالعہ نہیں کرتا۔ اگر کوئی اندھا قسم کھا کر کہے کہ دنیا میں سورج کا وجود نہیں تو کوئی اس کی بات پر یقین نہیں کرے گا۔ اگر کوئی اندھا قسم کھا کر کہے کہ دن اور رات برابر ہے تو کوئی اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرے گا۔ اگر چمگادڑ دن کا سر دیکھ نہیں سکتا تو اس سے یہ لازمی نہیں کہ سورج کا وجود نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی کافر اور مشرک قرآن کو اللہ کے کلام ہونے میں شک کرے تو قرآن اپنی جگہ حق ہے، بلکہ کہنے والا جھوٹا ہے۔ ہزاروں کافروں اور مشرکوں نے اللہ کے کلام کو انکار کیا تو اللہ کی ودانیت میں کمی آ گئی نہیں، اور ہرگز نہیں، بلکہ کہنے والے کا وجود مٹ گیا۔ بات اسی پر ختم ہو جاتی کہ اس میں کوئی شک نہیں، بات اسی پر ختم ہو جاتی کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، بلکہ قرآن دنیا والوں کو کھلا چیلنج دیتا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اگر تم شک کرتے ہو اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے پیارے حبیب پر اتارا ہے تو اس کے مثل ایک سورہ بنا کر لاؤ، اور اگر اکیلے نہ بنا سکو تو مدد کے لیے دوست و احباب کو بلاؤ، اگر اکیلے نہ بنا سکو تو مدبر و مفکر کو بلاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو قرآن کا چیلنج بھی موجود ہے۔ کوئی انسان آج تک قرآن کا چیلنج قبول نہیں کر سکا، کرنے والے کرتے رہے لیکن اپنے دعوے کے لیے کوئی دلیل نہ سکے۔ اگر تم شک کرتے ہو تو قرآن سرت کی ایک سورہ بنا کر لاؤ، قرآن میں 114 سورہ ہے، تم صرف ایک سورہ بنا کر لاؤ، پورا نہیں
बना कर लाओ, और अगर अकेले ना बना सको तो मदद के लिए दोस्त व अहबाब को बुलाओ, अगर अकेले ना बना सको तो मुदब्बिर व मुफक्किर को बुलाओ, अगर अकेले ना बना सको तो किसी डिग्री याफ्ता को बुलाओ, अगर अकेले ना बना सको तो खुदा को छोड़कर सारी मखलूक को बुलाओ। लेकिन खुदा की कसम तारीख गवाह देती है, आज पूरे 1400 साल गुजर जाने के बाद भी कोई भी कुरान का मुतालबा पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला आलिमुल गैब है, वो जानता है कोई भी कुरान का मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, इसलिए चैलेंज देने के बाद उसका भी नतीजा बता दिया। फ़इल्लम तफ़अलू व इल्लम तफ़अलू, अगर तुम बनाकर नहीं लाए और हरगिज़ नहीं ला सकते तो उसका नतीजा क्या होगा वो भी बयान फरमा रहा है। फत्तकुन नारा लती वक़ूदुहा अन्नासु अल हिजारा, उस आग से डरो जिसका ईंधन लोग और पत्थर है। आखिरी में रब तबारक व तआला ने भी फरमा दिया कि वो काफिर और मुशरिक होगा जो कुरान में शक करेगा। अगर कोई मुसलमान कुरान में शक करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। वो इद्दत लील काफिरीन, दर्दनाक अज़ाब काफिरों के लिए तैयार किया गया है। कुरान करीम एक ऐसी मुकद्दस किताब है जो उसकी तिलावत करे वो भी सवाब पाता है, जो कुरान को सुने वो भी सवाब पाता है, जो कुरान से ताज़ीम करे वो भी सवाब पाता है, कुरान से ताल्लुक़ रखने वाला सवाब ही सवाब पाता है। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो कुरान पढ़ता है उसको एक हर्फ के बदले 10 नेकियां मिलती है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अलीफ लाम में एक हर्फ नहीं बल्कि अलीफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है। जिसने अलीफ लाम पढ़ा उसके नामो अमल में 30 नेकियां लिखी जाएंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब लोहे को पानी लग जाए तो उसमें जंग लग जाता है, इसी तरह लोगों के दिलों में भी जंग लग जाता है। एक बार सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इसकी सफाई किस तरह हो सकती है, इसकी सफाई का तरीका क्या है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मौत को याद करने से और तिलावत कुरान से दिलों का जंग दूर होता है और दिलों में रोशनी पैदा होती है। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब के सदके तुफैल तिलावत कुरान की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। ये थे जनाब सैयद रजा जो अपनी बेहतरीन अंदाज में खिताबत कर रहे थे। अब आइए फिर से महफिल की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए मैं नात शरीफ पढ़ने के लिए फिर से दावत सुखन देने जा रहा हूँ, जिनसे मेरी मुराद ज़रमीन है। उनके आने से कबल मैं इतना कहना मुनासिब समझता हूँ, शराब इश्क नबी में झूम कर नाते सुनाइए, शराब इश्क नबी में झूम कर नाते सुनाइए, हम रिंद को शराब मोहब्बत पिलाइए, इतना पिलाइए, इतना पिलाइए कि बुझ जाए तश्नगी। ऐ बुलबुले बागे मदीना तशरीफ लाई, ऐ बुलबुले बागे मदीना तशरीफ लाई। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो
ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائے کہیں. یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں، اور جنت مدینے میں موجود ہے، اور جنت مدینے میں موجود ہے. چھوڑنا تیرا تابا گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا تابا گوارا نہیں، ساری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں. ایسا منظر زمانے نے دیکھا نہیں ہے مگر ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر ان کی تصویر سینے میں موجود ہے. جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث شریف کے لیے علی. سبحان اللہ سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو کچھ حدیث بتانا چاہوں گی، اس پہ آپ غور کیجیے. حدیث نمبر 1، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. ترجمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. حدیث نمبر 2، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین. ترجمہ، نماز دین کا ستون ہے. حدیث نمبر 3، الطہور شطر الایمان. ترجمہ، پاکی آدھا ایمان ہے. حدیث نمبر 4، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الکلمۃ الطیبۃ صدقہ. ترجمہ، اچھی بات کہنا صدقہ ہے. حدیث نمبر 5، العلم نورون. ترجمہ، علم روشنی ہے. حدیث نمبر 6، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ مفتاح الجنہ. ترجمہ، نماز جنت کی کنجی ہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدین نصیحت. ترجمہ، دین نصیحت کا نام ہے. حدیث نمبر 8، افشوا السلام بینکم. ترجمہ، سلام کو آپس میں عام کرو. حدیث نمبر 9، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ترجمہ، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب آئیے پھر سے تقریر کرنے کے لیے
میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں جن سے میری مراد روز زمین ہے. ان کے آنے سے قبل میں اتنا کہنا مناسب سمجھتا ہوں، نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے گئے. ایک مرتبہ مچل کے بول لیجیے سبحان اللہ. نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے گئے، ہم اہل دل گئے مدینے کی بات کرتے گئے. ابھی نہ چھیڑ صبا سنبلو گلاب کی بات، ہم ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے گئے. ہم ابھی نبی کے پسینے کی بات کرتے گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. برادران اسلام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ بیان کرنے سے قبل میں بہتر اور مناسب سمجھتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ مل کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ. برادران اسلام، خدائے دو عالم کا ارشاد گرامی ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. عرض کیا ہے وہ ہر عالم کی رحمت ہے، وہ ہر عالم کی رحمت ہے. کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات گرامی، ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف انسانوں ہی کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ حیوانوں کے لیے بھی رحمت ہے، نباتات جمادات کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنوں کے لیے رحمت ہے، ساری کائنات کے لیے رحمت ہے. کسی نے خوب صحیح ہی کہا ہے، فیلائے گوشائے دامان تجسس، فیلائے گوشائے دامان تجسس. سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہا ہے کہ سائنس بھی محمد کا پتہ پوچھ رہا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خدا فرما رہا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. وہ اپنوں کے لیے رحمت، دوسروں کے لیے رحمت، دوستوں کے لیے رحمت، دشمنوں کے لیے رحمت، مردوں کے لیے رحمت، عورتوں کے لیے رحمت، بچوں کے لیے رحمت، جوانوں کے لیے رحمت، بوڑھوں کے لیے رحمت، بیواؤں کے لیے رحمت، یتیموں کے لیے رحمت، ساری کائنات کے لیے رحمت، زندہ درگور ہونے والی بچیوں کے لیے رحمت، بے کسوں کے لیے رحمت، بے بسوں کے لیے رحمت، پھر انسان کے ہر طبقے کے لیے رحمت، گورے کے لیے رحمت، کالے کے لیے رحمت، سرمایہ داروں کے لیے رحمت، مشرق والوں کے لیے رحمت، مغرب والوں کے لیے رحمت. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. خدا فرما رہا ہے، اے محبوب، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. خدا تعالیٰ نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور اپنے محبوب کے لیے رحمت للعالمین فرمایا. گویا جس ذرے، جس پتے اور جس قطرے کا خدا رب ہے، ہر اس پتے، قطرے اور ذرے کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہے. خدا جس چیز کا رب ہے، حضور جان رحمت ہر اس چیز کے لیے رحمت ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف اپنے غلاموں ہی کے لیے رحمت نہیں بلکہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی رحمت ہے. صرف کافروں کے لیے ہی رحمت نہیں بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی رحمت ہے. تاریخ اس امر پر شاہد ہے کہ کافروں نے آپ کو بے حد تکلیفیں دی مگر مصطفیٰ جان رحمت نے کبھی بھی ان کے لیے بددعا نہ فرمائی، کبھی بھی ان کے لیے بددعا نہ فرمائی بلکہ ہمیشہ ان کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے رہے. یہاں پر غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ اگر حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں پر اس قدر رحم و کرم سے پیش آتے ہوں گے تو اپنے غلاموں پر کس قدر رحم و شفقت سے پیش آتے ہوں گے. آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.
برادران اسلام، ہماری زندگی، ہماری بندگی، ہماری تجارت، ہماری زراعت اور ہماری مغفرت سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہے، بلکہ ہمارا ایمان ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے اور جو کچھ بھی ملتا ہے انہی کے صدقے میں ملا ہے اور انہی کے صدقے میں ملتا ہے، اس خزانہ رحمت سے ملا ہے جس خزانہ رحمت میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ عرض کیا ہے کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، کس بات کی کمی ہے آقا تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں، دنیا تیری گلی میں، عقبہ تیری گلی میں۔ حضور مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی رحمت ہے اور ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے، جو کچھ بھی ملتا ہے اور جو کچھ بھی ملے گا انہی کے صدقے میں ملا ہے، انہی کے صدقے میں ملے گا، اسی بارگاہ رحمت سے ملا ہے اور اسی بارگاہ رحمت سے ملے گا۔ اس لیے تو امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت مجسم ہے اور آپ کی تعلیم بھی تعلیم رحمت ہے۔ آج کل ہر جگہ جنگ و جدال، قتل و قتال عام ہے اور ہمارا دعویٰ ہے کہ اگر حضور رحمت عالم کے ارشاد پاک اور تعلیم پر عمل کر لیا جائے تو یہ معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ آقا نے فرمایا، اے لوگوں اپنے درمیان سلام کی رسم عام کرو۔ یہ جملہ تو مختصر سا ہے لیکن اس میں امن و سلامتی کا بہت بڑا درس موجود ہے، یعنی سلام کرنے والا شخص کہتا ہے السلام علیکم، اس کے جواب میں دوسرا بھائی بھی کہتا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنی اچھی تعلیم ہے، یعنی سلام کرنے والا شخص اپنے بھائی کی عافیت چاہتا ہے کہ اللہ تیرے دین اور دنیا کو سلامت رکھے، اس کے جواب میں دوسرا بھائی بھی کہتا ہے میں بھی تیرے جان اور مال کی حفاظت چاہتا ہوں، یعنی دو مسلمان بھائیوں میں امن و امان کے ساتھ رہنے کا معاہدہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ ملا کر یعنی مصافحہ کر کر اس معاہدے کو پکا کرتے ہیں، یعنی گویا عمر بھر امن و امان، صحت و سلامتی کے ساتھ رہنے کی فضا پیدا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نتیجہ ہے حضور رحمت عالم کی صرف ایک تعلیم کا۔ اگر اسی پر صحیح معنوں میں عمل شروع ہو جائے تو میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ عرض کر رہی ہوں کہ معاشرے کی ساری برائیاں دور ہو جائیں گی اور روز مرہ کے جنگ و جدال، قتل و خون ریزی سے نجات مل جائے گی۔ مگر افسوس ہم نے رحمت عالم کی تعلیم کو بھلا ڈالا ہے اور اس فیشن کی دنیا میں بہہ کر اپنے سلام کرنے کا انداز بھی بدل ڈالا ہے۔ برادران ملت، وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی گفتگو یہی ختم کر رہی ہوں۔ ابھی میں صرف اتنا عرض کرنا مناسب سمجھتی ہوں کہ رحمت عالم کی تعلیم پر عمل کر لیا جائے، کیونکہ اس میں امن و امان، صحت و سلامتی ہے۔ ایک شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتی ہوں، سماعت فرمائیے گا کہ خدا کی ہے رضا بے شک رضا جو مصطفیٰ کی، کہ خدا کی ہے رضا بے شک رضا جو مصطفیٰ کی، کہ جو مرضی محمد کی وہی مرضی خدا کی، کہ جو مرضی محمد کی وہی مرضی خدا کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینیات کے لیے محمد آفاز اور محمد منہاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا آپ اس کے جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ پہلا سوال، بتائیے کہ چھوٹے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں؟ جی ہاں، چھوٹے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں کتنی شرائطیں ہیں؟ نماز میں 6 شرائطیں ہیں۔ نماز میں کتنی فرائض ہیں؟ نماز میں 7 فرائض ہیں۔ اچھا اب بتائیے فجر کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کون کون سی ہے؟ فجر کی نماز میں 4 رکعتیں ہیں، 2 سنت مؤکدہ، 2 فرض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ظہر کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کون کون سی ہے؟ ظہر کی نماز میں 12 رکعتیں ہیں، 4 سنت مبارکہ، 4 فرض، 2 سنت مبارکہ مؤکدہ، 2 فرض، 2 نفل۔
عصر کی نماز میں کتنی رکعت اور کون کون سی ہے؟ عصر کی نماز میں 8 رکعتیں ہیں، 4 سنت موقدہ، 4 فرض۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کون کون سی ہے؟ مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہیں، 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ عشاء کی نماز میں کتنی رکعتیں اور کون کون سی ہے؟ عشاء کی نماز میں 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت غیر موقدہ، 4 فرض، 2 سنت موقدہ، 2 نفل، 3 وتر واجب، 2 نفل۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الفیض اور محمد توصیف، زید اور الفیض آ جاؤ۔ اے بیٹا بیٹھ جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفیض بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زید بھائی، میں آپ سے کچھ ارکان اسلام کے سوال کروں گا، کیا آپ اس کے جواب دیں گے؟ جی انشاءاللہ۔ اچھا بتائیے، پہلا سوال، ارکان اسلام کتنے ہیں؟ جواب، ارکان اسلام 5 ہیں۔ پہلا اس بات کی گواہی دینا ہے کہ میرے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ دوسرا نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا حج کرنا، 5واں رمضان کے روزے رکھنا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اچھا میرا دوسرا سوال، دن اور رات میں کتنے وقت کی نمازیں فرض ہیں؟ جواب، دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ میرا تیسرا سوال، 5 فرض نمازوں کے نام بتائیے۔ جواب، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا بتائیے، مسلمان پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حج کس پر فرض ہے؟ حج صاحب استطاعت مسلمانوں پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظمین تلاوت قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھے۔ سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنے بھی بچے قرآن مکمل کر چکے ہیں اوپر تشریف لیں۔
محمد زید، محمد منہاج، آپ اپنے مکمل ناظرہ کر چکے ہیں اور ان میں سے 24 بچے جو ہیں دینیات، احادیث اور تقاریر اور نعت کے ذریعے سے آپ تمامی حضرات سماعت فرمائے. تو گزارش یہ ہے کہ اہل کمیٹی اسرار احمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی ادھر تشریف لائیں اور حضرت علامہ و مولانا عبد الجبار اشرفی صاحب وہ بھی تشریف لائیں اور جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ یہاں پر تشریف لائیں اور ان بچوں کا استقبال کریں. محمد زید کھڑے ہو جاؤ. روزمین، حمیرہ، حمیرہ، ارم، عالیہ، نوشین،